औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 28 फरवरी 2017 है। तो अभी आपने देखा इन्वेस्टिगेशंस जो मैंने किया, ये मेरे सारे वीडियोस गौर करें मेरे भाइयों। कुछ लोग जनरली कमेंट्स देते हैं, उसके फिर से मैं वजाहत कर रहा हूँ ताकि वो लोगों को इल्म नहीं है। बोलते हैं कि अगर आप ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हैं तो फिर मसीह दज्जाल कहाँ है, काना दज्जाल किधर है? इसका जवाब मैंने दे दिया है, मेरे वीडियोस देखें। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और उसके खलीफा मसीह दज्जाल है, जिसे काना दज्जाल भी कहते हैं। वो पूरा ग्रुप है, इसके पूरे वीडियोस मैंने निशाना दे दिए हैं। फिर बोलते हैं अगर आप मेहदी अलैहिस्सलाम हैं तो फिर ईसा इब्न मरियम कहाँ है? और ईसा इब्न मरियम अलग है, मेहदी अलैहिस्सलाम अलग है, आपको तो इतना भी इल्म नहीं है। इसका जवाब ये है, ईसा इब्न मरियम का ही दोबारा जन्म लेकर आना था मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर। इसका सबूत भी मैंने कुरान, हदीस, तौरात, इंजील, ज़बूर सबसे दे दिया है। इसके आप वीडियोस देखें ख़ास तौर से, और जो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे जो वीडियोस की लिस्ट दे रहा हूँ वो देखें आप, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा। ईसा इब्न मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा हुए हैं और वो मैं हूँ आ गया। ये दूसरा सवाल। तीसरा बोलते हैं आपको तो दाढ़ी नहीं, आप अरबिक बोल सकते हैं क्या? वो तो अरबिक बोलने वाले होंगे, दाढ़ी रखने वाले होंगे, और मेहदी अलैहिस्सलाम जो है मक्का में आएंगे, मदीना में आएंगे। बात सही है, हदीस में ऐसा लिखा है। दाढ़ी घनी होगी, लेकिन हदीस में ये भी लिखा है कि वो शबाहत नबी की तरह नहीं रखेंगे। यानी जैसा देश वैसा वेश, जैसे माहौल वैसे हालात। कपड़े, ये मैं कपड़े पहना हूँ तो क्या ये इस्लामी हिसाब से जायज़ नहीं है? हाँ, मर्द का सतर जो है बम्बी के पेट के ऊपर तक और घुटनों के नीचे तक होता है, उतना रख के तो हज भी करते हैं लोग, तो क्या वो गैर इस्लामी ड्रेस हो गया? तो शबाहत नबी की नहीं होगी लिखा हुआ है, सो वैसे ही है मॉडर्न। हदीस में आता है उसका मसीहा का, मेहदी अलैहिस्सलाम का चेहरा जैसे चमकता हुआ सितारा, जैसे सितारे के मानिंद होगा चेहरा। तो लोग समझ गए कि सितारे के मानिंद होगा। आज फिल्म स्टार होता है, क्रिकेट स्टार होता है, स्पोर्ट्स स्टार होता है, यानी स्पोर्ट्स में चमकता हुआ सितारा, फिल्म स्टार चमकता हुआ सितारा, क्रिकेट स्टार यानी खेलों का, समझ रहे हैं आप? उसी तरीके से मैं भी अल्लाह ताला का सितारा हूँ, एक मेन एक्टर हूँ। मैं, मेरे बच्चे, मेरे जो दूसरे को आर्टिस्ट हैं, और ख़ुद मसीह दज्जाल है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, और उसके खलीफा भी मिर्ज़ा मसरूर अहमद। अब लोगों को देखिए कितने खूबसूरत अच्छे हैं सारे लोग, समझ रहे हैं आप? तो ये सितारा, इन सितारों में सबसे बड़ा सितारा कौन सा हो जाता है? मैं हो जाता हूँ। मेरी मिसाल जुपिटर की दी गई है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है जो बहुत ही फास्ट चक्कर लगा लेता है। उसकी मिसाल मेरी दी गई है रोमन्स में। मुझे जुपिटर गॉड कहा गया। गॉड के माने सुपर ह्यूमन डाइटी के हैं, यानी आम आदमियों से सुपर ह्यूमन, यानी अल्लाह का मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम। भगवान के माने जो माँ के भग से पैदा होता है। अवतार मतलब जो अवतरित उतरती है वो रूह अल्लाह की जो मुझ में आई है। तो अवतार भगवान के माने मैसेंजर के हैं, अल्लाह के नहीं। अल्लाह का एक नाम बरकत वाला भी है, और मुझे भी बरकत वाला कहा गया। वो बड़ा बरकत वाला है, मैं छोटा बरकत वाला हूँ। वो खालिक है, मैं मखलूक हूँ। फिर ये एक अभी आपको वजाहत हो गई ना, ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम है, मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद उसके खलीफा हैं। फिर अब पूछते हैं तो फिर आपको मक्का मदीना में आना था, सीरिया में आना था, इधर क्यों आए? अभी आप ऐसे बच्चे हैं जैसे अभी अभी स्कूल में आए हैं, आपको ना क्लासरूम मालूम है, ना कोई जगह मालूम है, और आप सवालात कर रहे हैं, और डायरेक्ट मेन अथॉरिटी के पास आके सवालात कर रहे हैं। ये मामूली छोटे जवाबात तो आपको जो है ना बड़े छोटे मोटे उलमाए दीन भी दे सकते हैं, उनसे जाके अगर प्रॉपर आप पूछें, क्योंकि उनके ऊपर वज़न नहीं पड़ा जहन पर। एक सब्जेक्ट पे जब वज़न पड़ता है, फोकस करते हैं वो अपने दिमाग को उसके ऊपर, तब वो जाके इल्म हासिल कर सकते हैं। तो पढ़ तो लिए, वो आलिम मुफ्ती तो हो गए बड़े बड़े, लेकिन उनको फोकस नहीं हुआ, उनको सही उनका जहन उस पर फोकस नहीं हुआ, उसके ऊपर रोशनी डाल के उस पर उसकी असल नहीं निकाल सके वो लोग। ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़े थे कि मेहदी काबा में पनाह लेगा इस घर में, और उसका खसद किया जाएगा, उसे घर से बाहर निकाला जाएगा। ये फिर रुकुन मुकाम के दरमियान बैत होगी क्या जिक्र आता है। लेकिन दूसरे हदीसों में आता है कि वो घर में वजह क्या होगी पनाह लेने की।
کیونکہ لوگ جو ہیں یہ دعویٰ کریں گے، بورڈس لگائیں گے، اپنے کو لوگوں کو بلائیں گے بیعت کے لیے، تب لوگ حملہ کریں گے، تب وہ جا کر پناہ لیں گے۔ پھر اس کے بعد رکن مقام یعنی ایک رکنے کی جگہ ہوگی، ایک مقام مطلب ایک رینٹڈ ہاؤس یعنی ٹیمپرری رہنے کی جگہ، ایک اپنا مقام۔ رکن مقام کا ذکر 4 جگہ الگ الگ آتا ہے، اس سے زیادہ، جس میں اس جگہ کو بھی رکن مقام کہا گیا، یعنی مقام رکنے کی جگہ۔ اسے بھی جگہ کو مسجد سہلا کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا گھر کہا گیا، یعنی زیادہ بچوں والے باپ جو کہ مہدی علیہ السلام یعنی میں۔ اس کا مطلب یہ تمثیلی جگہوں کے جو نام آئے ہیں حدیث میں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتائے گئے تھے، اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی ہے۔ تو اصل میں مکہ مدینہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام نہیں آنے والے تھے۔ ہاں، عمرہ کر چکا ہوں میں، 3 عمرہ 98 میں ماشاءاللہ سے، میری پہلی اہلیہ کے ساتھ، نجم فاطمہ کے ساتھ، جو کہ ستی کا اوتار ہے۔ لہٰذا میں جو بول رہا ہوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر وہی سوال کرتے ہیں ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ عیسیٰ الگ ہے مہدی الگ ہے۔ بھائی آپ سمجھتے ہیں، یہ آپ کا غلط عقیدہ ہے۔ دیکھیے، آپ بولتے ہیں بھائی مکہ کا کعبۃ اللہ کیسا شیو مندر ہو گیا؟ مندر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو کہتے ہیں۔ کعبہ کے معنی کیا ہے؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ ہاں، اللہ کا نام برکت والا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، برکت والا ہے، تو اس کو سنسکرت میں کیا بولتے ہیں؟ شیو بولتے ہیں، اس کا گھر۔ وہاں پر جو کالا پتھر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے 3 نمبر سورہ میں، آیت نمبر 96 سے 106 تک پڑھیں آپ۔ اس گھر میں نشانیاں ہیں، بول رہا اللہ تعالیٰ، اس گھر میں کیا نشانیاں ہیں؟ پھر اس میں مقام ابراہیم الگ سے بول رہا ہے، تو مقام ابراہیم بھی ایک نشانی ہے، وہ الگ ہے، لیکن اس گھر میں نشانی ہے، تو گھر کیا ہے اللہ کا میں پوچھ رہا ہوں۔ حرم تو الگ ہے، پورا مسجد ہے، بیچ میں جو گھر ہے وہ گھر گاؤں میں لفظ کیا ہے؟ گھر کے ہے، بیت کے لفظ ہے کہ اللہ کا گھر، اس میں نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں کعبۃ اللہ کے اندر رکھی ہوئی سوائے حجر اسود کے؟ حجر اسود کیا نشانیاں ہیں؟ نشانیوں سے مراد جو ہے میں ثابت کیا نا دعوت العرض میں، دعوت العرض کے اندر جو بتا رہا ہے نشانیوں سے مراد عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا نشان ہے، کیا ہے وہ؟ خلیفۃ اللہ کا نشان ہے، کالا پتھر وہاں پہ رکھے پوجا کیا۔ تو اب تک کیا ساری دنیا خلیفۃ اللہ کی پوجا کر رہی تھی؟ نہیں، اس کالے پتھر جو کہ اللہ کے صفت کا، اللہ کی صفت ہے ماں باپ کی، اس کا نشان ہے وہ، جو ہندوز بول رہے ہیں۔ مسلمان بولتے ہیں کہ وہ اللہ کے پاس سے جنت کا پتھر آیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا نشان تو ہے نا۔ یہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ عورت مرد کا نشان تھا، یعنی وہ اللہ کی صفت کا نشان ہے، اور اس کا ریپریزنٹیٹیو مہادیو ہے، لارڈ شیوا ہے، تو وہی خلیفۃ اللہ ہے۔ تو خلیفۃ اللہ کو جو فالو کرے گا وہ اللہ کو فالو کرے گا، تو پریکٹس اللہ تعالیٰ کروائے۔ تو یہاں پر قابل لوگوں سے پوچھیں، میں یہ نہیں کر رہا، دیکھو میں تو ڈسٹرب نہیں کر رہا ہوں نا، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کو وہاں سے ہٹا دو یا خانہ کعبہ کے اندر کا پتھر ہٹاؤ، میں یہ خالی وضاحت ان لوگوں کو جو کیا ہوں ہندو حضرات کو، وہ حقیقت میں وہی اللہ کا گھر ہے جو پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پاک کر کے رکھا ہے۔ وہی کام آپ لوگ بھی کر رہے ہو، فرق یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جگہ جگہ اپنا کعبہ بنا کے رکھا ہے، اور وہ جو ہے سب سے بڑا کعبہ ہے جو شیو مندر ہے، سب سے بڑا مالک کا گھر برکت والے کا، اس کو پوجنے کا حکم تھا، آپ لوگوں نے اسی سے کاپی کیا ہے الگ الگ، کیونکہ اس وقت آپ تک قرآن کا میسیج نہیں پہنچا، ایک اللہ کے گھر کا میسیج آپ کو نہیں پہنچا۔ تو میں ان کو ہی بول رہا ہوں کہ آپ سب لوگ ادھر سجدہ کر کے نماز پڑھو، جھک کے اللہ تعالیٰ کو کرو، 5 بار کرو، لیکن لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، پھر آپ مسلمانوں کو بولو آ کے یہ مندر میں جو ہے نا ہماری پوجا کرو، تو وہ تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ ایک ہی گھر کو پوجا کرنے کے لیے دعوت سب کو دی جا رہی ہے۔ اب لوگ بولتے ہیں کہ ہندوز بولتے ہیں نہیں سب کی پوجا آ کے کرو، بولو مسلمانوں کو، کیسے کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ تو میں دعوت تو سارے ہندو حضرات کو دے رہا ہوں کہ اس کعبہ کی تم سامنے جھکو، جو کہ سب سے بڑا برکت والے کا گھر ہے اور وہی مالک ہے، اور وہاں پہ جانے کے لیے کسی اور کی تصویروں کو لے کے جانا نہیں ہے، اس کا گواہی دینا ہے، اس کے قرآن کو ماننا ہے، تو آپ کی انٹری ہوگی وہاں پر۔ یہی کام سارے علماء دین کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، وہی کام میں کر رہا ہوں۔ اس سے جو نفرت ہے، جو ہے، وہ مٹ جاتی ہے۔ لوگوں کو، ہندوز کو معلوم پڑتا ہے کہ آخر ہمارا بھی ذکر ہے، قرآن میں ذکر آتا ہے، حدیث میں ذکر آتا ہے کرشنا کا، کاہن کے نام سے ہندوستان میں، کاہن کالے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھلی بات ہے، کاہن ہو یا کانا ہو یا KNH وہاں پر آتا ہے۔ پھر ذکر آتا ہے قرآن میں، الاعراف میں
بندر جیسی قوم کا، بندر قوم کا ذکر آتا ہے تو اس سے ریلیشن میں نکلتا ہے ذکر شری رام کا، شری رام کا ذکر آتا ہے بائبل 2 کرونیکلس میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پتہ ہے چلا کہ شری رام کی نسل سے داؤد علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام کی شری رام کی نسل سے یسی، یسی کی نسل سے داؤد علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی نسل سے میں. تو جسم کا جو بڑھتا گیا وہ آیا، لیکن روح پھر پرانی روح نئی بن کر آئی، نیا جنم ہوا میرا. تو میں دیکھیے، میں نے کہا ہے جو آپ نے مان لیا کیا؟ اگر آپ مان لیے تو پکے مومن ہو جاتے. میں نے مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی کو ثابت کیا ہے، آپ نے مان لیا، نہیں مانا تو آپ غلط سمجھتے ہیں مجھے. تو میں غلط آپ کی نظر میں، میری نظر میں آپ غلط، قرآن حدیث کی نظر میں آپ غلط. میں نے کہا ہے کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں، آپ نے مان لیا کیا؟ نہیں مانا. تو میں قرآن حدیث کی نظر میں پرفیکٹ، آپ مان کر بھی نہیں مانے، منافق. میں نے کہا دعوت المن الارض نکلا، پیکاک کی شکل میں ظاہر ہوا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، اور ساتھ میں سارے حدیثیں پوری ہو گئی ہیں. آپ نے مان لیا کیا؟ نہیں مانے، آپ اپنی ضد کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں. تو پھر میں تو سچا ہوں، آپ غلط، منافق. ایمان لا کے بھی پھر گئے اپنی جہالت کی وجہ سے، تحقیق نہیں کرنے کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، خالی جذباتی ہونے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ بادشاہ ہیں. ارے بادشاہ تو دور کی بات ہے، آپ ایک معمولی قاضی بھی نہیں ہو اپوائنٹڈ. کوئی آپ کو حق نہیں ہے کسی کے خلاف بولنے کا. میں خلاف نہیں بول رہا ہوں، نہ قرآن کے خلاف بول رہا ہوں، نہ حدیث کے خلاف بول رہا ہوں، نہ کسی نبی کے خلاف. میں نے کوئی نبی کی توہین نہیں کی. تم لوگ سمجھتے ہو، جاہل لوگ، سمجھے؟ تو تمہارے میرے معاملے میں اختلاف ہے، لیکن میں کافر نہیں، تم بھی کافر نہیں، اوکے، لیکن تم تو منافق ہو جاتے ہو. اختلاف وہ یہ ہے کہ تم جو مانتے ہو خیالوں کی دنیا میں ہو، میں جو مانتا ہوں حقیقت کی دنیا میں ہوں، اور حقیقت سے ثابت کر رہا ہوں. تو الحمدللہ آپ کے میرے درمیان، بھائی آپ لوگ بولتے ہیں برا ہے، اس سے اسلام میں فتنہ کر رہا ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے، مار دینا. ٹھیک ہے، ایک کام کرو، یہی دھمکی تم اپنے پڑوسی کو دے کر بتاؤ، اور دیکھو تمہارے ساتھ پولیس کیا ایکشن لیتی ہے. تم بولو گے نہیں وہ کہ ٹیررسٹ ہے، مرڈرر ہے، کون ہے تو، راؤڈی ہے، لڑائی کرے گا. ہاں، آج کل ایک کلپ دباتے ہی فون پولیس کنٹرول روم کو جاتا ہے، پوری طرف سے پولیس الرٹ ہو جاتی ہے. تیرے جیسے کئی خبیثوں کو، وہ اس کو بول رہا ہوں میں جو برے کامنٹس دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے. خالی پولیس کے ڈنڈے ہی کافی ہے ایسے شیاطینوں کو. تم ہے کون؟ دھمکی دیتا ہے. فون نمبر چاہیے، میرا ایڈریس چاہیے، ٹھیک ہے وہ تو میں دیتا ہوں، پہلے اپنا فون نمبر ایڈریس دو. نہیں تم آنا چاہتے ہو، کب آنا چاہتے ہو، کدھر آنا چاہتے ہو؟ ایک کام کرو، سارے جہاں کے ملٹری کو لے کر آؤ. تم ملٹری ہو، تمہارے پاس گورنمنٹ کا پرمیشن ہے لڑائی کرنے کا. کون ہے؟ ارے میں نے کیا برا کہا بھائی؟ قرآن حدیث کو تو میں نے سچا مانا ہے، الحمدللہ قرآن حدیث کو میں نے سچا بیان کیا ہے. تورات انجیل زبور بائبل کو میں نے سچا بیان کیا ہے، وید پرانوں کو سچا بیان کیا ہے، ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ثابت کرا ہے، معجزے اللہ تعالیٰ دے کے بتایا ہے. پھر بھی تم دشمن بنتے ہو. تو دشمن بنو اپنی جہالت کے، اپنے اندھکار کو دور کرو. ایک معمولی تم جو ہے چھوٹی چوری بھی کرتے ہو تو پولیس والوں کے ڈنڈے پڑے جاتے ہیں. تم کسی کو قتل کی دھمکی دے رہے ہو، نہیں اسلام کے لیے بہت بڑا کام کر لے سمجھ رہے. نماز پڑھے، فجر کی، ظہر کی پڑھے، عشاء کی پڑھے، کل کی پڑھے. ارے پہلے 72 اتنے فرقے ہیں، اختلاف ہیں، مانتے سو بھی اللہ کو ہے، سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان اختلاف والوں کو کیا ختم کرنا چاہو گے؟ تمہارا اختلاف تمہارے دوسرے فرقے سے اختلاف ہے، ایک دوسرے کو کافر بول کے پورے کافر ہو گئے ہیں. کیا تم کس کو مارتے پھرو گے؟ تو میں بھی کلمہ میرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بھی مسلمان، میرے خیالات میں تمہارے خیالات میں اختلاف ہے. تو کیا اختلاف رہنے کی وجہ سے کیا مار دینا، مرڈر کرنا، یا میں تمہارا مرڈر کر دینا، مار دینا، تم کو ختم کر دینا، ایسا ہے کیا؟ ہر 72 فرقہ والے ایک دوسرے سے اختلاف رکھے ہوئے ہیں. یہ جہالت اپنی دور کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ دھمکیاں جتنے بھی دیے گئے ہیں مجھے، سب کے ریکارڈز ہیں، سب کے آئی پی ایڈریس، ایوری تھنگ پورا جو ہے پولیس کے پاس موجود ہے، اور پورے نظر رکھے ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیوں؟ کیونکہ ضروری ہے، آخر وہ لوگ بھی تو شیو بھکت ہیں، چاہنے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں،
ارے بھائی سب سے بڑا آپ مسیح دجال کو، مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ کو فتنہ عظیم مانتے ہیں، دنیا کا سب سے بدترین فتنہ مارتے ہیں اسلام میں، اسے آپ لوگ ختم نہیں کر سکے آج تک. ہاں چھوٹے دجالوں کو آپ جو ہے نا ختم کرنے نہیں سکے. ارے میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہوں مسیحا مہدی علیہ السلام، اوریجنل، وقت سے ثابت ہو گیا، سب کچھ پیش کر دیا، سارے نشان بتا دیا. اتنے ثبوت دینے کے بعد پھر بھی آپ تحقیق نہیں کرتے. تو آپ جھگڑالو لوگ ہو، فسادی لوگ ہو، جہالت میں مرنے والے لوگ ہو، اندھی لڑائی لڑنے والے لوگ ہو، ایسوں کا راستہ جہنم ہے. آپ میں کوئی ڈاکٹر انجینئر ہے تو آ کر بولو اسے لڑنے کے لیے، بدتمیزی کرنے کے، وہ پہلے بولے گا پہلے انویسٹیگیشن کرتے ہیں. آپ کے اندر پولیس آفیسرس ہیں، ملٹری کے لوگ ہیں، نیوی کے لوگ ہیں، پائلٹس ہیں، انویسٹیگیشن کرنا نہیں آتا کیا ان کو؟ وہ لوگ تو بیچارے خاموش بیٹھے ہیں، نظر رکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، ذمہ دار لوگ جو ہیں. اب جو کامنٹس جو مجھے آ رہے ہیں نا، تھرڈ کلاس غلیظ نیچ لوگ، ہوتے نہ مرے جیسے لوگ، جاہل لوگ، منافقین، فسادی، فساد کرنا وہ اسلام کا کام سمجھتے ہیں، جبکہ فساد اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ کافروں سے اتنا پریشان نہیں ہے، پریشان مطلب کافروں سے اتنا ناراض نہیں جتنا فسادیوں سے ناراض ہے. کافر ہے ٹھیک ہے، اگر وہ تمہارے معاملے میں دین میں نہیں لڑتا، کرپشن نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کیا میں دین نہ، میں تو قرآن کو آخری قرآن مانتا ہوں، اللہ کی طرف سے میسیج، شریعت نبی کو آخری شریعت مانتا ہوں، آخری نبی محمد رسول کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو مانتا ہوں، جو ثبوت دیے گئے ثبوت کے بنا پہ بات کیا ہوں. تو میں خلاف کہاں ہو گیا بھائی؟ اسلام کے خلاف تو تم لوگ ہو گئے ہو، تحقیق نہیں کر کے حقیقت کا انکار کر رہے ہو. آنکھوں سے اللہ تعالیٰ موجودے جو دیے آن لائن ریکارڈ کر کے تم کو بتایا، پھر بھی تم یقین نہیں کرتے. یہ تمہاری کتنی بڑی ضلالت ہے، ذرا سوچو جو منافقین ہیں. اور مجھے الزام لگا تو، جبکہ میں شریعت کا پورا پابند ہوں ماشاءاللہ سے. کیا پابند ہے؟ داڑھی نہیں رکھا، داڑھی نہیں رکھوں گا یہ لکھا ہوا ہے، ویسا ہی ہوں جیسا اللہ نے رکھا ہے، یہی شریعت کا پابندی ہے. آپ کو تو نہیں بولا نا داڑھی مت رکھو، داڑھی رکھو، جو چاہے کرو، اسلامی جیسا آپ سمجھتے ہیں. تو میری بات سمجھ میں آ گئی؟ میں کافر نہیں، منافق نہیں. آپ کافر منافق ہوتے ہو جو انکار کرتے ہو حق کا. مسیح دجال کے اتنے ثبوت دیے گئے، دعوت من الارض کے دیے گئے سب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش کا ایسا ایک کرشمہ کرتا ہے. آپ دیکھو دھوپ ہے اس وقت کل جو ہے بارش پڑ رہی تھی یہ ٹائم پر. آپ میں وقت ابھی کیا ہو رہا ہے بتاؤ. تو اتنے بڑے کرشمے ہیں اللہ کے فضل سے. اور آپ 8:18 ہو رہے، جبکہ کل اس ٹائم پر بارش پڑ رہی تھی یہاں پر میرے گھر پر صرف، اور بیچ میں کہیں نہیں، کدھر بھی نہیں، ایک چھٹا بھی نہیں، صرف تھوڑی سی نمی. اور اس کے ذرا دور چلنے پر اس کی ہوا سے اڑ کر چھوٹے چھوٹے بنکیاں پڑ رہے تھے ہمارے پہ، بس. اللہ اکبر.